रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये आदमियों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए तो हुक्म नहीं है मस्जिद में जाने का, चली जाए तो मना नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो घर में नमाज पढ़ती हैं। आदमियों के लिए खास तौर पे अगर उन्हें पता चल जाए कि अजान देने और पहली सफ में नमाज अदा करने का कितना सवाब है, तो वो कुर्रा डालें, वो कुर्रा डाल के अपना निकालें कि हमने पहली सफ में जाना है और अजान देने के लिए तैयार हों। तो अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने का कितना सवाब है, तो एक दूसरे से सबकत लेने की दिन रात कोशिश करें। और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि इशा और फजर की नमाज का कितना सवाब है, तो वो घसीट घसीट कर, यहाँ तक कि अपने घुटनों के बल भी घसीट के आना पड़े ना, तो तब भी वो मस्जिद में पहुंचे। अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा सवाब है। और हमारे आदमी बहुत मुश्किल से जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में तो इतनी आसानी है, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, बहुत पास होती है। तो आप में से जो भी अगर ब्रदर्स जितने भी सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश किया करें कि नमाज के टाइम पे चले जाएं। इतनी बड़ी खैर हम ज़ाया कर देते हैं। और इंशाल्लाह जी रमज़ान आएगा, रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि भागम दौड़ जाएं। औरत के लिए आखिरी सफ होती है, क्योंकि उस ज़माने में दीवार भी होती थी ना, आदमी आगे सफ में आदमी होते थे और पीछे औरतें होती थी, तो इसलिए कहा गया कि औरत के लिए पिछली सफ है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता मस्जिद में। अगर औरतों के लिए यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है। बाकायदा आदमी के रूम के बाद एक पूरी दीवार होती है, मतलब जैसे स्लाइडिंग डोर नहीं होती उस तरह से बनाया होता है। और पीछे औरतों का भी बहुत खूबसूरत बड़ा सा कमरा होता है, और आराम से औरतें वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सकती हैं, जुम्मे पे जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, सुनन नसाई की है 647। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला पहली सफ पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। नंबर 1, देखिए आप काउंट करें ज़रा, खुसूसी रहमतें अल्लाह सुब्हाना ताला की, उससे और क्या चाहिए। फिर इसके फरिश्ते, अब जो लोग पहली सफ में होते हैं ना, उनके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि मुअज्जिन के लिए जो अजान देते हैं ना, उसकी आवाज के पहुंचने की जगह तक अल्लाह सुब्हाना ताला जितनी चीजें आप सोचिए, मट्टी, रेत के जर्रे, जो जो दरख्त, उसके पत्ते और जितनी चीजें हैं ना, वो सारे उतनी मिकदार के मुताबिक उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और उसकी आवाज सुनने वाली हर जानदार और बेजान चीज उसके ईमान की तस्दीक करेगी, उसकी शहादत देगी क़यामत के दिन। और फिर पांचवी चीज क्या है कि उसे उसके साथ जितने लोग भी मस्जिद में आके, जुम्मे पे आप देखिए कितने लोग आते हैं ना, और इसके अलावा जितने लोग भी उसके अजान देने के बाद नमाज उसके साथ पढ़ते हैं ना, तो उतने ही लोगों का सवाब उसको मिलता है, उनको तो मिलेगा ही। कितनी मजे की बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला आवाज भी अच्छी दे। वैसे अजान के लिए आवाज अच्छी होना बड़ा जरूरी है, अगर आवाज अच्छी नहीं होगी तो फिर ना दीजिएगा। लेकिन अजान बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए हमारी फ़ोन में भी अब तो अजान है, जैसे मदीना में हमने सुनी होती है, मक्का में जो सुनी होती है, तो वो आवाज़ें हमारी याद में रहती हैं। तो जैसे वो अजान सुनते हैं ना, तो एकदम से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत प्यारी ये हदीस होती हैं। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि जस्ट अ रिमाइंडर, मेरे लिए भी रिमाइंडर होता है कि फिर से एकदम से ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आइए जनाब, हम आते हैं अपने सबक की तरह। सूरत नहल की आयत नंबर 22 करेंगे। आज की क्लास में बहुत प्यारे सबक हैं, हमेशा की तरह। अब देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ए लोगो तुम्हारा इलाह। देखिए जब आप क्लास में होते हैं ना, प्लीज अपने मुसहफ जरूर खोला करें। अगर आप लेट के क्लास सुन रही हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश किया करें कि कुरान अपने सामने अपना सिपारा खोल के रखा करें, उसको अंडरलाइन किया करें, उसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स लिखा करें। आपको इतना मजा आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि आप ऐसे जैसे ले लें, और बीच में मैंने, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ,
ऐसे में ना होल करवा देती हूँ, देखो कितना सारा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, होल करा देती हूँ। और उससे क्या होता है कि आप बीच बीच में अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो आप जब भी आपने कभी नोट्स देखने हैं, आपने कभी किसी को पढ़ाना होगा या कुछ भी, तो आप अपना स्पारा खोलेंगे, आप अपना बाइंडर खोलेंगे, उसके अंदर आपके सारे नोट्स लिखे होंगे, इतना मजा आता है। और वो कहते हैं ना, पढ़े तो पता ही नहीं लग रहा होता कि क्या है, अपनी राइटिंग खुद ही बंदा पढ़ सकता है, तो वही हाल होता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ए लोगो तुम्हारा इलाह एक ही है। अब इससे पहले आप देखें हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आई थिंक आयत नंबर 4 में था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ए इंसान तू बड़ा ही झगड़ालू है, खसीम मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि सब कुछ होने के बावजूद तुझे तेरे रब की पहचान ही नहीं होती है, और जब भी कभी ऐसी बात होती तो इतना झगड़ता है उन चीजों को लेके कि तू मान के ही नहीं देता। उसके बाद अब देखे ना, किसी के साथ देखो झगड़ा करने वाला हो तो बंदा फिर कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें ये सजा मिलेगी, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसके बाद उस बंदे के लिए, अब सोचिए हमारी क्या औकात है, हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के गुलाम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कन्विंस कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा रब एक है। क्यों? आपने कभी ये सोचा है? कभी कभी हमारे ज़हन में जब हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं खुला होता, या बच्चों को ये लगता है कि फोर्स क्यों किया जाता है ऐसे, कि अब सिर्फ मेरी इबादत करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। लेकिन कभी आप देखें जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों फरमाते हैं कि सिर्फ मेरी ही इबादत में सवाल करने तो उसके आगे खड़े होके करना है, राइट? उसको याद रखना है कि वो तुम्हारा इलाह है। अगर तुम उसको याद नहीं रखोगे ना, तो फिर तुम दुनिया में, इंसान की नेचर हमारी अंदर बिल्ट इन है कि हमें एक खुदा, एक इबादत करने वाले की, एक को फॉलो करने वाले की जरूरत होती है, इंसान की नेचर है, राइट? अगर अल्लाह को नहीं मानोगे ना, तो ये बंदे तू दुनिया में ख्वार होके रह जाएगा, तू किसी ना किसी को फॉलो करेगा और वो तुझे रुसवा कर देगा। अब देखिए कि बंदा जैसे, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी पीर ऐसे के पास जाते हो जिसको आप फॉलो करना शुरू कर दे, पीर साहब ने मुझे कहा ये दुआ पढ़नी, पीर साहब ने ये कहा, पीर साहब, फिर आप उसको नजर न्याज देने शुरू हो जाते हो। फिर क्या, कैसे कैसे आपको खुद पता है, अगर आप मीडिया तो अब इतना ओपन हो गया है कि किस तरह से इंसान को बहकाया जाता है, इंसान बिक जाता है लोगों के आगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि इंसान इतना, वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है तुझे नजात। तो वही बात है कि इंसान बच जाता है। इंसान को अपनी एक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अशरफुल मखलूकात में उसको पैदा किया ना, तो एक अना, बंदे की अना बुरी वाली नहीं, एक उसके अंदर होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कोई ऐसे नहीं कर सकता। वो किसी के आगे ऐसे झुकता नहीं है, वो जलील नहीं होता। असल मकसद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं कि अल्लाह एक है, मेरी इबादत करो, ताकि तुम इधर उधर ना भटको। तुम इस एक पॉइंट को अगर आप अपने आपके अंदर रख लेना, अपने दिल में, तो सारी चीजें आपके अंदर खुलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर अपनी सारी, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे, क्योंकि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंसान सोचता नहीं है ना। और हमें जिसने बताना था, फॉर एग्जांपल हमारी तरबियत तो हमारे माँ बाप ने करनी थी, फिर हमारे स्कूल में होनी थी, तो वहां पे कमी हो गई ना। वो उस तरह से हमें अल्लाह की पहचान, क्योंकि वो इतने, हमारे माँ बाप भी मासूम हुआ करते थे कि वो नमाजी भी थे, नेक थे, सब कुछ थे, लेकिन इस तरह से इल्म उनको नहीं था, राइट? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली नस्लों में अब ये हो गया कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगर इवन ना भी करें, कई दफा होता है कि बच्चे नहीं करते, लेकिन सवाल का जवाब या तो उनको मीडिया से मिल जाएगा या फिर अपने दोस्तों से मिल जाएगा। फिर जैसा सवाल मिलेगा ना, वही पर्सनैलिटी बन जाती है। तो आपको ये पता होगा तो आप अपने बच्चों को बता सकते हो कि बेटा ये क्यों बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इस वजह से ताकि तुम लोग दुनिया में इज्जत के साथ जी सको। और फिर एग्जाम्पल्स उनको दो, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि लोगों तुम बाज नहीं आते हो, तुम देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितनी आसाइशें की हुई हैं, तुम्हारे लिए कितनी नेमतें दी हैं।
اگر ہزاروں کروڑوں، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تمہارے لیے کائنات تیار پڑی ہوئی تھی، تو اگر تمہارے پاس کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ کروڑوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آتی ہے تو تم پورا فوکس اس کے اوپر کر دیتے ہو، اور پھر اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہو کہ میں ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، مجھے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں یہاں پہ یاد کراتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ خسیم و مبین والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا، اور وہ شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، کہ ان کے دل جو ہے نا وہ انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں، اب دو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے۔ نمبر ایک دیکھیں کہ وہ قیامت کے دن کا یقین نہیں کرتے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ڈر نہیں ہے نا، اس کی تو پھر زندگی میں وہ جو بھی کرے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں انسان کو ایک ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر دنیا میں بدلہ نہیں بھی ملا میرے سامنے، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملا، چلاکی کر گیا بندہ، پلاننگ کی تھی اس کی کامیاب ہو گئی، لوگ اس کے ساتھ مل گئے، شیطان صرف لوگ تھے، سب نے مل کے میرے ساتھ یہ کیا، آخرت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے حساب لے لیں گے۔ تو انسان کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، انسان اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا ایک ایک لمحہ، کیونکہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی زندگی، ہم نے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ جنت کوئی سستی تو پڑی نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیج دینے کہ چلو جی تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو نامہ مال تلیں گی اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ہم اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جب کوئی پلاننگ کے ساتھ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا فیملی میں آپ سوچیں سسرال میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو ایسا نہیں ہے لیکن کہیں پہ بھی اگر ہو رہی ہوتی ہے، تو اب سوچیں کہ ایک تسلی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی بات کہ اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا نا، جس کے بارے میں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں لیول پہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیکی اپنی مرضی کی ہے، بس ٹھیک ہے میرا دل چاہ رہا تھا، یوزلی وہ جب گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ دیکھو نہ رو، کیونکہ رونے سے جو فوت ہوا ہے اس کو ہزاروں دفعہ تکلیف ہوتی ہے، بتایا یا اس جاتا کی ہے کہ وجہ سے دیکھیں اس پہ سڑک پہ عذاب مانگنے ہوتا ہے۔ والوں تو کو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 128، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ اپنی رحمت کرے۔ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی۔ یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس
دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبر کرتے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا تو اپنی جگہ تھی، وہ تکبر نہیں تھا. وہ تو ان کو وہ میں نے آپ کو پوری جو سٹوری سنائی ہوئی ہے کہ کیسے پہلا بت آیا تھا اور کس طرح سے آج بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو. یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے جو حج بھی کرتے تھے. حج جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آتے تھے ان کی خدمتیں بھی کرتے تھے. سارا کو مکہ تھا ہی کتنا سا، اس کے اندر ہی خانہ کعبہ تھا، تو وہاں پہ لوگوں میں وہ نیک مشہور تھے. ٹھیک ہے، نیکی کے ساتھ اب ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب یہ جو پیغام دے رہے ہیں اگر ہم نے اس کا پیغام مان لیا کہ یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، مطلب یہ والی بات ہم نے مان لی کہ اللہ کو ایک مانو، تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ کیا پہلے تمہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ تو وہ اڑ گئے اس بات پہ. صرف اس ایک لفظ کو نہ لکھ لے، اڑنا پنجابی میں آئی تھنک کہتے ہیں، مطلب ایک بات پہ آپ ٹھک گئے کہ نہیں میں نے نہیں، بس جو میں کر رہی ہوں نا وہ یہی ٹھیک ہے. اور یہ اکثر ہماری بات ہوتی جب ہم بحث کرتے ہیں کسی سے. اب دیکھیں ابھی کل ہی کی بات ہے، رات کو ہم لوگ بات کر رہے تھے اور we were talking about کہ دیکھو ابھی امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ آیا تو اس نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا. اس نے کہا کہ 2 ہی جینڈر ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تیسرا کوئی جینڈر نہیں ہے ان امریکہ. یہ بہت بڑی بات تھی جو اس نے اناؤنس کی. اب سوچے کہ وہ اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے بات ایسی کی کیونکہ سارے فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے نا. ایسے کہ دیکھو قرآن میں اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا نا تیسرے جینڈر کا، تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، ایک عورت اور ایک مرد ہے. ہاں اگر یہ کوئی بھی انسان جب پیدا، وہ پھر ڈسکس یہ ہونا شروع ہوا کہ نہیں وہ پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ ایسے. اگر پیدائشی طور پہ ایسے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک بچہ، یہ آپ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ کویسچن اکثر آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا، کیونکہ آپ جب دوسروں کو دعویٰ دینا شروع کرتے ہیں نا تو بہت سے کویسچن کھڑے ہوتے ہیں. تو کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا. پیدائشی طور پر آپ دیکھیں کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہوتا ہے. کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس کی ضرورتیں جو ایز اے انسان جیسے وہ بڑے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تو رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب وہ کیا غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر اس پہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بچوں کا تو حساب نہیں ہوگا نا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو کوئی ایسا بچے جب وہ تو ہزاروں میں سے کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایسے اللہ نہ کرے پیدا ہو رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے
تو آپ یہ اس پہ اس کو صبر کرنا ہے، نہ کہ فتنہ کریٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گند کرنا ہے دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بالکل سیم وہی چیز ہے جو پیدائشی طور پر بچے نارمل نہیں ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ مینٹلی طور پر بعض بچوں کو وہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل ذہن سے نام نکل رہا ہے، آج کل تو اٹس اے ویری کامن تھنگ بچوں میں ہو جاتی ہے، جیسے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے اون رہتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں میں نہیں کھیل سکتے ہیں، اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ بہت پرابلم ان بچوں کے لیے ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ جب بڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری نیڈس تو رہتی ہیں، تو اب وہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو اچھے سے بس یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹس آپ دیکھیں کہ اگر پیدائشی طور پر ایسے بچے ہوتے ہیں، آٹزم سوری میں بھول گئی تھی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں، اب بعض بچے ان کی شادی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وہ غلط کام کریں گے؟ تو ان لوگوں کو دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، پاکستان میں بھی دیکھیں اتنے آرام سے، پتہ ہے لوگ کیا بات کرتے ہیں، دے آر ویری نائس، دے آر ویری پولائٹ، وہ تنگ نہیں کرتے ہیں، دے آر ویری، میں ملی تھی ان کو، کیسے تم کہہ سکتے ہو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور عذاب بھیجا ہے، ہم مسلمان ہو کے ایسے بات کرتے ہیں، اور اٹس ویری ویری کامن آنیسٹلی۔ اچھا یہی بات میں آپ کو بتائی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں قرآن میں ہے اس کے بارے میں نے کہا کون سی آیت میں ہے؟ اب کیونکہ قرآن کھلا نہیں تھا، ہم لوگ ایسی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ سورہ شورا کی آیت نمبر، اس وقت تو بعد میں نے نکالی تھی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں وہ جہاں پہ آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے ہی انہوں نے، میں نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا بیٹے اور بیٹیاں مطلب ملا جلا، انہوں نے کہا نہیں اپنے پاس سے دیکھو، بری بات ہے، وہ مجھے فرینڈ تھے بہت کلوز، کہ اپنے پاس سے ترجمہ نہیں بناؤ، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، اب ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اچھا پھر ڈسکشن آپ کو پتا ہے فرینڈس میں ہوتی ہے، تو بات ہو جاتی ہے۔ رات کو جب میں سونے لگی نا تو میں نے کہا کہ اچھا میں وہ آیا نکال کے میں ان کو بھیجوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے آیا نکالی تو ایگزیکٹلی یہ لکھا کہ ملا جلا، اور آگے لکھا ہوا کہ مرد یا عورت، پورا مرد یا عورت میں سے، مطلب لڑکا یا لڑکی میں سے جس کو ملا جلا بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے وہ انڈر لائن کیا، اب رات کے 12 بج گئے تھے، میں نے پھر ان کو سینڈ کیا، اور ان کا وہ بھی جاگ رہی تھی، فوراً آ گیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو ایسی چیزیں، کیونکہ آپ لوگ جو داعی دین ہو نا، تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تکبر کی بات کی نا، کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے، دیکھیں تکبر توڑنے والے جو کام ہے نا، وہ کیا کریں؟ کبھی سوچا کریں کہ کوئی انسان اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے لڑائی ہو گئی تھی، تو یہ صحیح سے بات نہیں کرتا، تو آگے بڑھ کے ان کو سلام کر لیں، یہ تکبر توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی نہیں پسند ہے، پتہ ہے کہ اس نے میری فلاں دفعہ میری بےزتی کی تھی، میری انسلٹ کی تھی، یہ اکثر ایسے ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کے سامنے آگے جا کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے اندر کئی دفعہ جاب اگر بہت اچھی ہوتی ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اگر کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا تکبر آ جاتا ہے، اور خاندان کا تکبر، میرا خاندان ایسا۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پیسہ، اگر پیسہ زیادہ ہے تو پھر دوسروں کو ایسا سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملتے، میری پارٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پارٹیز میں بھی اپنی طرح کے لوگ بلاتے ہیں۔ کرائیٹیریا پیسہ ہو گیا نا، متقی ہونا نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں اپنی طرح کے، اس طرح کے لیول کے لوگ چاہے، اللہ نہ کرے، مطلب یہ عام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا تکبر، یہ تو اتنا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردود اسی لیے کہا تھا نا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اب شیطان کو پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہے، یہ میرے چال میں نہیں آئے گا، یہ میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اس کو اس کی نیکی کا تکبر کرا کے ذلیل کروا دیتا ہے
کہ میں تو اتنی دیکھو فلاں اس نے تو صحیح طرح سے یہ نہیں کیا ہوا، یہ تو یہ نہیں کرتی، مطلب ججمنٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کو سوچنا آج کہ یہ کس لیول کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. آپ سوچیں ذرا، اور اپنے تکبر اب چیک کرنے ہیں آپ نے آج. اسی لیے میں نے آپ کو نام لے کے بتائے. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن قبروں سے چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلیں گے. ذلت کے قید خانوں میں ڈالا جائے گا. ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں دوزخ کے قید خانے میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. وہ خاص اسی لیے وہ انہی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو تکبر کرتے ہیں. تو آگ اوپر اور نیچے، جیسے پریشر کوکر نہیں بند ہو جاتا، اس طرح سے ان کے ہوگا کہ اوپر سے بھی بند ہوگا اور ہر طرف سے آگ ہوگی. اور وہ دوزخیوں کی پیپ اور خون سے ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جب ان کو پیاس لگے گی. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ میں اتنا جو زور لگا رہی ہوں نا، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیں اکثر ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے اچھا فلاں تکبر کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اپنی ذات پہ بات ہی نہیں آتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسی چیز تو نہیں. اور اگر ہم اپنے لو ونس میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل اپنی فیملی میں بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ تکبر کی یہ ایگزامپل چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جس دل میں تکبر ہوتا ہے نا، اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ ہی نہیں سکتے، اللہ کی یاد آ ہی نہیں سکتی. تو اس کو خالص کرنا ہے اپنے آپ کو. ہم جس لیول پہ بھی ہے نا، تو پھر ہم نے کہنا ہے کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میں نہیں کرتی ہوں، تو اچھا پھر میں وہ چیزیں کروں جو کر کے دیکھوں کہ جس سے تکبر ٹوٹتا ہے. یہی میں نے کہا نا کہ پہلے سلام کرو، پہلے جا کے ایسے بندے کو جس کو آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہے ذرا معاملہ، ادھر جا کے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں کریں گے. کیونکہ یہ آیات جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنا صفایا کر سکتے ہیں، ہمارے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، لا جارما، نہیں کوئی شک، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بھی اتنی ڈر والی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لطیف ہے اور وہ اتنے باریک بین ہے. یہ میں نے کتنی دفعہ بات کی، آپ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بھی آہٹ کا پتہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. تو کیا وہ تجھے نہیں بندے جانے گا؟ الا یعلم من خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، کیا وہ تجھے نہیں جانے گا؟ تو کس وقت دکھی ہے، تو کس وقت پریشان ہے، کس وقت تیری کیا نیڈ ہے، اللہ کو نہیں کیا پتا ہوگا؟ تو وہ اسی کے آگے جھکنا ہے. وہ جانتا ہے، وہ تیرا ظاہر بھی جانتا ہے. دیکھیں جس کی تنہائی پاک ہو جائے، جس کی تنہائی پاک ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون نا، آپ سوچے بچے بھی چھوٹے سب کے ہاتھوں میں فون دے دیے، یوں ہمارے ہاتھ چلتے ہیں. اور کس طرح سے ہمیں جب یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت ہم اپنے آپ کو روک دیں. اور اکثر دیز آر دا تھنگس جو اتنی نارمل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اکثر فار ایگزامپل ٹک ٹاک میں میں نے اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو ڈالی ہے، اب میں اس کو کچھ چیز دیکھنی ہے یا میں نے اگلی ویڈیو ڈالنی ہے، اب میں آئی واز ڈیڈ ٹائرڈ. ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، پرسوں کی آئی تھنک بات تھی. میں نے کہا میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں، کمر تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اٹھ کے دوبارہ سے کام کرتی ہوں. اب لیٹ کے اور کچھ نہیں تھا، اچھا میں نے کہا چلو میں اپنے ویڈیوز میں یہ چیز دیکھوں. ذرا دیکھنے لگی تو ٹک ٹاک اوپن تھا ڈیفینیٹلی. تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا نا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کی آگے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں.
تو اس میں پھر دیکھتے دیکھتے کہ اب ملی جلی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو میں دیکھتی رہی آگے 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 آگے، اچھا، اور میں ہیڈنگ سے پڑھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ عائشہ تو کیا کر رہی ہے، اسٹاپ اٹ. تو وہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وی لرن ا لاٹ. بیسیکلی ہم اپنی کلینسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسے، جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ اپنے آپ کو روک دیا کریں، نہیں، اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر. اور وہ اس لمحے اگر آپ اسٹاپ کر دینا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہر کو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. تو جس کو اللہ پسند کر لے، آپ سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے پسند ہے، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو اس بندے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو القاء کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کئی دفعہ کہ ہائے یہ بندے کو تو میں جانتی نہیں ہوں، یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے، اس کو ایسی فیلنگز ہوتی ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. تو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ماذا، کیا کچھ، انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، قالوا، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. بدقسمتی سے آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوتا نا، آپ کبھی ان سے بات کرتے کہتے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، قرآن کھول کے ہم نے تو کوشش بھی کی تھی، تو لگتا ہے وہ تو قصے ہی ہوتے، کبھی یہودی کے، کبھی نصارہ کے، تو کبھی مشرکین مکہ کے، تو وہ تو ریپیٹڈلی آدم علیہ السلام کا قصہ، تو یہ وہ تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، یہ آیا تو ڈبل انڈر لائن کرے، اور بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اپنے فریج پہ لگائیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے گزرتے اپنے کچن میں لگائیں، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتن، مکمل، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو گناہ کیے ہوں گے اس کے سارے بوجھ وہ قیامت کے دن اپنے اٹھائیں گے. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْزَارِ، اور ان میں سے بھی، اوزاری اور بوجھوں میں سے بھی، الذین، ان لوگوں کے بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وہ گمراہ کرے تھے جن کو، بغیر علم کے، الا، خبردار، آگاہ ہو جو، ساء ما یزرون، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اور جب کبھی ہم بات کرتے تھے نا کہ دیکھو بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں عذاب ملے گا، اللہ معاف کرے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو پھر آخر میں پتہ ہے کیا بات ہوتی تھی، نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا ہے نا. اتنی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اس کے ساتھ آپ اس کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے جس کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوگا، جس نے آپ کی وجہ سے کوئی برائی کی ہوگی. تو اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسے. نہیں میرا تو، ہم یہ سوچتے ہیں نا، نہیں الحمدللہ میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اب سوچے ہم پارٹی میں بیٹھ کے اتنے آرام سے کہتے ہیں تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے آج کل، بڑا اچھا ڈرامہ ہے، تم بھی دیکھنا. اور اگلا بھی پوچھے گا اچھا کون سے چینل پہ آتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اچھا میں فون پہ دیکھ لوں گی، اس کی کتنی قسطیں سٹارٹ ہوگی. کہنے والا
تو کہہ کے چلا گیا، اپنا بوجھ تو اس نے اٹھایا ہی. جتنے لوگ اب وہ کرے گی، اس کے بعد وہ اپنے فرینڈز میں جا کے بتائے گی، اس کے فرینڈز اس کے بتائیں گے، جتنے لوگ بھی وہ چیز کریں گے. فرسٹ آف آل ہمیں یہی آج تک نہیں سمجھ آتی کہ اس میں بھی کوئی گناہ ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات ہے. تو وہ آپ سوچیں. اچھا اب سیکنڈ، آج مووی، چلو بور ہو رہے ہیں، چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب تو خیر شاید نہیں اتنا ہوتا ہوگا، لیکن جو بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، بچے یوزلی کہتے ہیں امریکن مووی ہے یا اس طرح سے، تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلو ہم یہ کام کرتے ہیں. اچھا اب مہندی ہے تو اس سے پہلے ڈانسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لڑکے لڑکیاں مل کے پریکٹس کر رہے ہیں. تو جو دوست نہیں کر رہی اس کو بھی گھسیٹے، نہیں تم بھی آ جاؤ نا، اتنا مزہ آئے گا، ہم مل کے کرتے ہیں. مہندی ایک دن نہیں، ایک مہینہ پہلے سے یہ غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے آخر میں تو وہ دن میں ایکچولی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. کہاں پہ بچیں گے؟ اس کے ساتھ آپ ساری چیزیں لگا لیں جو آپ کے، فار ایگزامپل آپ پارٹی میں تھے، آپ نے دیکھا کہ فلاں لڑکی نے ساڑی پہنی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے، اور نیکسٹ ٹائم آپ سوچو گے کہ میں بھی ایسا ہی بلاؤز بنا لیتی ہوں. اور بلاؤز کیسا تھا آپ کو پتہ ہے میں جو بات کہہ رہی ہوں. اللہ اکبر، وہ جس نے پہنا اس کو تو اپنا گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے یا اس کے فالو کرنے والے. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کے قتل کا، کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس کا گناہ کا حصہ اس کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا. تو کیا ہمیں نہیں ایسا ہوگا؟ ہم منہ کھول کے کچھ بھی کہہ دیں، ہم کچھ بھی عمل کر لیں. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو آپ دیکھ رہے ہو، ہم کتنے آرام سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کو حجاب میں دیکھ کے کہ ہائے دیکھو ذرا بالکل آنٹی لگ رہی ہے. اللہ نے کرے ویسے ہماری عمر میں تو یوزلی لوگ نہیں کہتے، جب چھوٹی عمر میں لڑکیاں ذرا ہوتی ہیں تو ہائے اس کی شادی کیسے ہوگی، ماں کو ہی فکر لگ جاتی ہے. اچھا شادی کے بعد بیٹا لے لینا، ابھی کیا کر رہی ہو. اب تو کتنی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. نہ صرف یہ دیکھیں، نہ صرف وہ اپنا بوجھ، بلکہ وہ جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے، جن کو اپنی گناہ کی وجہ سے، کہ خود تو کر رہے تھے، دوسرے کو گمراہ کیا، دوسرے کو گناہ میں ڈالا، دوسرے کی زندگی، دنیا کی زندگی برباد کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الا ساء ما یزرون، کی بہت ہی برا ہے. سا کہتے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے جو وہ اس قیامت کے دن اٹھائیں گے. اس آیا کو نا آپ کھولیں، سوچیں گے نا تو جیسے پیاز کے میں کہتی ہوں نا پتر کھولتے جاتے ہیں، اس طرح سے یہ کھلے گی. ایک ایک چیز کو سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایکچولی انجوائے کریں گے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے میں ایگزامپل جو دیتی ہوں نا، میں عام زندگی کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی ایگزامپل ہو تاکہ وہ چیز ہم چھوڑ دیں اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 26 میں سوری، قد مکر الذین من قبلہم، کہ یقیناً مکر کیا، چال چلی، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآت اللہ، تو آیا اللہ، بنیانہم، ان کی عمارت کو، من القواعد، بنیادوں میں سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری تسلیاں دے رہے ہیں، اور ہر اس لڑکی کو بھی جس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کے خلاف مل کے کسی نے پلاننگ کی ہے. یوزلی بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ نیا نیا فار ایگزامپل سسرال میں گئے ہیں، نہیں بن رہی تھی، درانیاں جٹھانیاں نندے، اللہ نہ کرے بہت پیاری پیاری بھی یہ رشتے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی پرابلم ہو کہ انہوں نے اس کے خلاف اگینسٹ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی پلان نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی عمارت، بڑی عمارت جتنی ہوتی ہے نا، اتنے بڑے بڑے پلان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیاد، مطلب کہتے ہیں نا بنیادیں ہلا دی، کہ وہ جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا سب کچھ راکھ کے ڈھیر کی طرح اللہ نے کر دیا. کہ فخر علیہم السقف، سقف، تو گر پڑی انہی پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے،
وآتاہم العذاب، اور آیا ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو ہم اس آیت کو اگر اپنے اوپر دیکھیں نا، اگر کبھی آپ کو زندگی میں لگے نا کہ کسی نے میرے خلاف اس طرح سے کیا، اب جاب پہ آپ دیکھ لیں، اکثر جاب پہ بھی آتے ہیں کہ سارے مل کے کسی ایک کو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں نا۔ لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ کتنے بڑی پلاننگ ہو جائے نا، اگر آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کتنی بڑی بڑی پلاننگ بھی ہوگی نا، سب کچھ خاک میں ملا دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے رسوا ہو جائے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے بے بسی ہوتی ہے نا کہ میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے اسی طرح کے رشتے نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن۔ اب یہ پہلی آیت جو ہے نا، یہ اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی میں پلاننگ کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بنیادوں سے اکھاڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھینک دیا، اب کتنی بڑی بڑی چیزیں بھی کر لو، لیکن دنیا میں کرنے کے باوجود اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو دنیا میں سزا ملی کہ اولاد ان کی ایسی ہو گئی یا ہسبینڈ ایسا ہو گیا یا جس رشتے کے ساتھ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا گڑھا کھودا تھا خود ہی گر گئے، نہ صرف دنیا میں۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کے، ویقول، اور کہے گا این شرکائی الذین، کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا، وہ جو کنتم تشاقون، کہ تم جھگڑا کرتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں۔ قال الذین اوتوا العلم، تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے نا دنیا میں، اور جھگڑتے تھے، نہیں بات مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان کو کہا جائے گا نا کہ کہاں ہے تمہارے وہ لوگ، اب ان کو لے کے آؤ تاکہ تمہیں بچا سکے۔ تو اوتوا العلم، یہ بھی مجھے اتنی پیاری بات لگی، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ علم والے کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو علم سیکھتے اور علم سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو علم والوں کی تو شان ہی اتنی زیادہ ہے، اور میں نے بہت دفعہ بتایا کہ کہتے ہیں نا کہ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، دنیا میں جتنے آپ سوچے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، جتنی چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جتنی مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم لے رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو علم لے رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس دوران میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ کتاب کھول کے تو دیکھیں زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اوتوا العلم، عطا تو اللہ ہی کرتے ہیں نا، اذن تو اللہ کا ہو جاتا ہے، تو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا وہ کیا کہتے ہیں؟ ان الخزی، کہ بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے۔ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا نا، کافرہ، انکار کرنا، جنہوں نے انکار کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے تھے، آج کے دن ان کے لیے رسوائی ہے۔ الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دنیا کی زندگی میں کر رہے، آخرت میں بھی ان کو یہ ملے گا، یہاں تک کہ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں نا، ظالمی انفسہم، کہ جب انہوں نے ظلم کیا ہوگا، ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ اپنی جانوں پر کیسے ہم ظلم کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ چیز مانگنا جو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ غائب کی باتیں دوسروں سے پوچھنا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ میرے لیے نہیں، سوری، دعا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، یا میں نے خواب دیکھا تو پھر اس کا کیا مطلب تھا، کہ اس خواب میں کیا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں خواب پوچھنا،
اگر کسی کو پتا ہے، اول تو یہ بہت بہت ہی کم ہے کہ کسی کو ایکچولی پتا ہو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس مقصد سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب بڑا برا دیکھا تھا تو تم مجھے بتاؤ، اور وہ بتا رہی ہیں کہ اچھا تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھا تم نے اس رشتے کو دیکھا تھا، اتنی غلط فہمیاں کر دیتے ہیں کہ اندر سے وہ رشتوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ احترام ہی اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا کہ اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، غائب کی چیزیں سوائے میرے رب کے کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ تو ہم جیسے بندے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب ان کے فرشتے جب آتے ہیں نا ان کی جان نکالنے کے لیے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ پیش کرتے ہیں کیا؟ صلح۔ اب یہ بھی غور کیجئے گا کہ کیا کہتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ، کہ نہیں تھے ہم کرتے، من سوء، کوئی برائی۔ اب دیکھیں، کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، کمرے میں سے الماری میں اپنے کینڈیز رکھی ہیں فار ایگزامپل، تو اچانک آپ کمرے میں جاتے ہو تو وہ نکال کے کچھ کھا رہا ہوتا ہے، تو ایک دم سے دیکھے کہ نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں نے تو یہ نہیں کھولا، یا کسی بھی طرح سے آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہ ایک دم سے انکار کر دے گا نا کہ نہیں میں نے نہیں یہ کیا۔ ایگزیکٹلی وہی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر دنیا میں ظلم کیا تھا نا، برائیوں میں پڑ گئے تھے، اللہ کے حکم نہیں مان رہے تھے، سارا کچھ آپ اپنے ذہن میں وہ لے آئے، تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ان کو بغیر ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے کہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اب وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے، ہم کہیں گے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اللہ سبحانہ، کیونکہ قرآن، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا قرآن اگر پڑھ لیا تو پتہ لگ گیا تو پھر تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسی بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسی بات بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بہانے یہ کریں گے نا کہ نہیں ہم تو ایک دم سے کہتے ہیں، جس وقت دیکھیے جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے نا تو غائب کے پردے تو ہٹ جائیں گے، پھر تو دیکھ لیں گے، پھر کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر جھوٹ مطلب اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پھر اس کے بعد تو کوئی برائی کی سینس نہیں رہ جاتی نا۔ لیکن اپنی جان بچانے، ہم یہ ورڈ بولتے ہیں نا کون جھوٹ بولے گا، لیکن یہ لوگ اتنے پریشان اس وقت، ان کی یہ حالت ہوگی کہ کسی طرح سے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، کاش یہ سب کچھ ختم ہو جائے، مجھے ایک موقع واپس سے آنے کا ملے دنیا میں کبھی ایسا نہ کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں ہے، اب سب ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کرے، اسی لیے میں کہتی ہوں ہمارے لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو ترازو میں تولے جائیں گے نا ہمارے اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال، نامہ اعمال کو جو نیکیوں کا ہے اس کو بھاری کر دے، اس کو اوپر لے جائے، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کیا کہا جائے گا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی میں وہاں رہنے والے ہیں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ متکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، آج کی کلاس میں تکبر سے شروع ہوئی تھی نا، اور آخر آپ دیکھیں کہاں پہ آئی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، پھر سے یہ آیت غور کریں، فَادْخُلُوا، داخل ہو جو، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشگی وہاں پہ تم رہو گے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، یہ نہیں کہا کہ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہا نصارہ کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ زانی کے لیے، یہ کس کے لیے؟ متکبرین۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں تکبر کا ہر وہ، ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ میں تکبر، ایک ہوتا ہے ہماری سوچ میں، ایک عمل میں تکبر، ایک کال میں تکبر، ہر طرح کے تکبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا، کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں تو نہیں جائیں گے۔
नहीं जाएंगे, है ना। तो जिसके अंदर तकब्बर नहीं होगा ना, वल्लाही उसकी शक्ल से पता चल जाता है। वरना आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी कि जो ताना देने वाले होते हैं ना, उनसे बच के रहिएगा। तकब्बर होता है बंदे में। मैं किसी को देखूंगी ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में किसी का मजाक कोई उड़ा रहा है, तो तकब्बर है ये। किसी के पीछे बात कर रहे हैं, तकब्बर है ये। अल्लाह अकबर। किस किस जगह से अपने आप को एक एक पॉइंट आप सोच के और उसको सोचें इस तरह से कि कहीं ये चीज मेरे अंदर तो नहीं है। अच्छा, तकब्बर ऐसे अपनी जात में नहीं आता ना, तो दूसरों को सोच लें कि मुझे लगता है वो तकब्बर करती है, तो उसमें ये तकब्बर किस तरह का है कि वो मेरे अंदर तो नहीं है, कि मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको बचाए ऐसी चीज़ों से, आमीन सुम आमीन। बहुत प्यारे सबक थे ऑनेस्टली, और आगे तो बहुत खुशखबरियाँ आ रही उन लोगों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात मानते हैं। देखिए, हम में से अक्सर ऐसा होता है कि मानते तो हैं, हम मिले जुले अफेक्ट करते हैं कि अच्छा जो चीज़ आसान लगती है कर लेते हैं, जो मुश्किल लगती है उस पर बहाने कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात मानने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, कोशिश भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी ना, अल्लाह तो जानता है जो जाहिर है, जो छुपा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर कुछ जानता है। जो ऑनेस्टली कोशिश कर रहा है कि मैं वो काम करूं जो मेरे रब ने मेरे लिए कहा है, तो फिर आप देखिएगा कि अल्लाह के इनामात कैसे कैसे हमें मिलते हैं। आमीन सुम आमीन जी। आज की क्लास में इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाऊंगी शुमाइला से। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट को आप लोगों से मिलाती रहा करूँ, ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे। ताकि पता है, कई दफ़ा मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना बच्चियों के, कि मेरे लिए होता है कि ओ माय गॉड, ये वाला लेवल कैसे आएगा, ये मेरा पास तो अभी ये वाला लेवल नहीं है। क्योंकि वर्ड्स से बयान करती है ना बच्चियाँ कई दफ़ा। तो आप देखिए कि जब नया नया कुरान जिंदगी में खुलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नई नई पहचान होती है ना, उस वक़्त दिल का हाल ऐसा होता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये, क्योंकि ये जज्बे जो है ना मोहब्बत का और एक एहतराम का, ये सारे जज्बात जो होते हैं, जो शक्ल की सूरत में हमारे सामने नहीं होते, ये अल्लाह की देन होते हैं। मोहब्बतें, खालिस मोहब्बतें, ये भी अल्लाह की देन होती हैं। किसी की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका करवा देंगे। अगर आपको इज्जत चाहिए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता है ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।